नस्ल दर नस्ल गुलामी ने मेरे अंदर जहर भर दिया है। मेरा मकसद हयात सिर्फ इंतकाम है। मेरे अंदर का हलाकू खान हर लम्हा खोपड़ियों के मीनार तामीर करने का सोचता रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वो पहला पत्थर हूँ जो किसी संसार होने वाले को लगा हो, या वो आखिरी पत्थर हूँ जो उसे मरने के बाद लगा हो। शायद इसीलिए मेरे अंदर का सूरजमुखी आफताब की तरफ देखने से गुरेज़ा है। मेरी सोचों का कलंदर हर दम रक्स में रहता है। मेरे अंदर हर घड़ी कोई धमाल डालता रहता है। वक्त की इन पथरीली नाहमवार बल खाती सड़कों पर लाठी टेकता मेरा जीवन लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। मेरे माजी की किताब दीमक ज़दा है। जब भी मैं उसको खोलने की ख्वाहिश करता हूँ कोई ना कोई वर्क फट जाता है। कल जब मैंने इस खस्ता हाल माजी की किताब को खोला तो बोले का वर्क मेरे हाथ में आन गिरा। हमारे गांव जहां नीम के बीसियों दरख्त थे मगर दिलों और लहजों में कड़वाहट न थी का बासी बोला भी अजीब था। इसके चेहरे पे बच्चों जैसी मासूमियत थी। वो सब का दोस्त था मगर कोई भी उसका दोस्त न था। वो सब के काम करता था और मजाक का निशाना भी बनता था। उसको देखकर सबकी हिस्से ज़राफ़त बेदार हो जाती थी। अगर किसी ने इसके साथ बुरा सलूक भी किया होता तो ना तो किसी से बदला लेता था और ना ही उसकी ज़ुबान पर कभी शिकवा आया था। जब कभी मैं उसका मजाक उड़ाता तो मेरी माँ कहती, पुत्र बोले का मजाक ना उड़ाया कर। ऐसे लोग अल्लाह की नेमत हुआ करते हैं। जिस गांव जिस मोहल्ले में कोई बोला ना हो वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती। फिर ऐसे मोहल्ले और गांव शहर बन जाया करते हैं। शहर प्लाज़ों के कब्रिस्तान को कहते हैं जब बागात और हरी भरी फसलों की जगह दुकानें और प्लाज़े बन जाएं तो यहाँ से ख्वाब और परिंदे हिजरत कर जाया करते हैं। शहरों की रातें भी बांझ होती हैं। इनकी कोख में ख्वाब नहीं होते। शहरों में तकब्बर की हुक्मरानी होती है। तकब्बर वो प्यासा सहरा है जो इंसान का तमाम इल्म और नेकियों का दरिया पी जाता है। जहाँ से फितरत हिजरत कर जाए, जहाँ पे फूल शजर परिंदे तितलियाँ मोहब्बत और एहसास बाकी ना रहे तो वहाँ लोग हिंदा मिजाज बन जाते हैं और फिर यहाँ हर कोई अपना कलेजा छुपाए फिरता है। मुझे उस वक्त माँ की बातों की समझ नहीं आती थी। कहती थी मुझे फुटपाथ अच्छे नहीं लगते क्योंकि यहाँ सागर और मज़दूरों के ख्वाब बिखरे पड़े हैं। कहती थी इंसान भी अजीब है, सूरज पे घर बनाता है और उम्र भर छाँव की तलाश में रहता है। कब्रिस्तान में दुकान बनाता है और गाहक तलाश करता रहता है। कहती बेटा मुझे फ़न तामीर से मोहब्बत है मगर बेटा दीवारें बनाने का काम कभी नहीं सीखना। बेहतर है पुल बनाना सीख लो। कहती थी मैंने रब का रिज़्क हर जगह देखा है सिवाय गोदामों के। कहती थी फितरत के साथ रहा करो, फितरत का काम ही नवाजना है। रब की रहमतों को मापने की कोशिश न किया करो, वो हमारे अंदाज़े और हमारी सोच से बहुत आगे और लामहदूद है। उसके दरबार में सवाल करने वाला या उसके अल्फाज आम नहीं होते, बस सवाल आम होता है। माँ के दुपट्टे में सारी गिरें लगी हुई थीं। मुझे शक है वो अपने गम उसी में छुपा कर रखती थी। मैंने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा मुझे माँ की बातों की समझ नहीं आती, ऐसा क्यों है? बाबा मुस्कुराए और बोले तुम दुनियादार हो ना, इसलिए तुम्हें उनकी बातों की समझ नहीं आती। मैंने पूछा बाबा ये दुनिया क्या होती है? बाबा मुस्कुराए और बोले पुत्र जहाँ अंधा अंधे का मजाक उड़ाए वो दुनिया है। कहने लगे एक काम करो तुम्हें दुनिया की समझ आ जाएगी। जहाँ जीत अटल हो वहाँ जानबूझकर हार जाना। मैंने हैरानी से पूछा इससे क्या होगा? बाबा बोले इससे तुम्हारे अंदर इश्क का पौधा उग आएगा, फिर इसके साए में बैठकर गिनती याद करना। जब तुम सारी गिनती याद कर लोगे तो माँ की बातों की ही नहीं सारी कायनात की समझ आ जाएगी। मैंने पूछा बाबा ये इश्क की गिनती क्या है? बाबा मुस्कुराए और कहा बहुत आसान है, ये 2 से शुरू होती है और 1 पर ख़त्म हो जाती है।
نہ سمجھ آئے تو بولے سے سیکھ لینا، اسے ساری گنتی آتی ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے استاد نے ایک دن کلاس میں سوال دیا، جاندار اور بے جان میں کیا فرق ہے؟ سب نے لکھا سانس لینے والے جاندار ہیں اور باقی سب بے جان۔ مگر بولے کا جواب تھا، جو اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا بیان کرے وہ جاندار ہے، باقی سب بے جان، کیونکہ ارض و سماوات کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بولا باہر پڑھنے چلا گیا اور میں گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت روئی تھی، کہنے لگی ہمارے پاس رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، دولت دنیا کی زنجیر ہے اور زنجیروں سے محبت کرنے والے کبھی آزاد نہیں ہوتے، سدا غلام رہتے ہیں۔ کہنے لگی اگر مال و دولت اور اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب اپنے نہ ماننے والوں اور کافروں کو کبھی نہ دیتا۔ میرے باپ نے مجھے روکا نہیں، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں شبنم دیکھی تھی، مگر میرے اندر دولت کی ہوس اتنی تھی کہ سب کی محبتوں کو چھوڑ کر شہر چلا آیا۔ میں نے شہر میں آ کر بہت پیسہ کمایا، بہت سا بینک بیلنس اکٹھا کیا اور بہت سی جائیداد خریدی، اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ پتھروں کے شہر انسانوں کو بھی پتھر بنا دیتے ہیں، یہ انسان سے معصومیت چھین کر اسے بے حس بنا دیتے ہیں۔ اس لیے شہروں میں بولے نہیں ہوتے، سب زیرک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ماں کے آنسوؤں اور دعاؤں نے اثر دکھایا، مجھے لگا میں کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں گیان ہوا کہ میرا اور دنیا کا تعلق سر اور کتبے کی طرح ہے، جو ساتھ تو رہیں مگر کبھی مل نہیں پائیں گے۔ مجھے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی، ایک دن کہنے لگے زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ خواہشوں کا ہے۔ بابا کہتے تھے حسن خاموش بھی ہو تو بولتا ہے، اور آرائش جمال کے بعد آئینہ گر جائے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ اور زندگی کا حسن یہ ہے کہ آدمی گلٹ فری زندگی گزارے، اس کے اندر کوئی خلش نہ ہو۔ اگر دنیا میں ساری راحتیں اور خوشیاں میسر ہوتیں تو جنت کا تصور ہی بیکار تھا۔ اور جو کہانی آپ دوسروں کے لیے لکھتے ہیں، قدرت اسی کہانی پر آپ کی فلم بنا دیتی ہے، اور یہی فلم روز محشر پیش کی جائے گی۔ میں عمر بھر دولت و دنیا ہی کی کہانی لکھتا رہا اور مقصد حیات کو پسے پشت ڈالے رکھا اور سکون سے محروم رہا۔ ماں صحیح کہتی تھی، جس دن تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل چیز کثرت نہیں برکت ہے، تمہاری واپسی شروع ہو جائے گی۔ میں زندگی میں کبھی رویا نہ تھا، اور اب مجھ میں ایک نئی تبدیلی آ گئی تھی، میں بات بات پر رونے لگتا تھا۔ ماں کہتی تھی تم پتھر دل ہو، اللہ کی رحمت صرف نرم دلوں پر اترتی ہے۔ بولا تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آ چکا تھا، اور وہ گاؤں میں اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کر رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا، اپنا سب کاروبار بچوں کے حوالے کیا اور گاؤں چلا آیا۔ میرے گھر جانے والی پگڈنڈی پر گھاس اگ چکی تھی۔ ماں کہتی تھی گھروں کو جانے والی پگڈنڈیوں پر اگر گھاس اگائے اور نام عہدوں کے ساتھ لکھے جانے لگیں تو سمجھ لینا انسانیت کو زوال آ گیا ہے۔ گھر میں ماں آج بھی پہلے کی طرح میری منتظر تھی۔ ماں اس دن مجھ سے لپٹ کر بہت روئی، میرے آنسو دیکھ کر اس دن میرا باپ بھی بہت رویا۔ ماں دوپٹے سے میرے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، پتر تو پریشان نہ ہو، میرے آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں۔ پلکوں کی منڈیروں پر بیٹھے آنسوؤں کے یہ پرندے اب کئی دن تک دل کے صحن میں اترتے رہیں گے۔ پتر تجھے کیا معلوم ماں کیا ہوتی ہے؟ جس دن سے وہ ماں بنتی ہے اس دن سے اس کی آنکھوں کی نمی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مسجد میں سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ماں نے اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ جب اذان ختم ہوئی تو بولی، تم میری خوشی دیکھ رہے ہو نا؟ جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب اس سے بھی 70 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا تو ایک دن ضرور لوٹے گا۔ میں نے ماں سے پوچھا، کیسے یقین تھا کہ میں ایک دن ضرور لوٹوں گا؟ ماں بولی، پتر دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ماں کی سوچوں کے مکان پر
اس کی اولاد کی تختی لگی ہوتی ہے اور ماں کے غارے دل پر کچھ چیزیں وہی کی طرح اترتی ہیں۔ ماں بولی جا بولے سے مل، وہ اکثر میرے پاس آتا رہتا ہے، تیری باتیں کرتا رہتا ہے۔ بولا بھی کہتا تھا تو ضرور واپس لوٹے گا۔ پتر اتنا پڑھنے کے باوجود بھی وہ ذرا سا نہیں بدلا، ابھی بھی بچوں کی طرح معصوم اور بولا بالا ہے۔ لوگ اب بھی اسے دھوکہ دینے اور مذاق کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ وہ اب بھی دھوکہ کھا کر مذاق کا نشانہ بن کر بھی غصہ نہیں کرتا، بلکہ بچوں کی طرح مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ بولا مجھ سے مل کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا، کہنے لگا تم نے اچھا کیا واپس لوٹ آئے۔ شہروں میں اگر سفر نہ بھی مارے تو اجنبیت مار دیتی ہے۔ انسان دوستوں اور پودوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بولے تجھے پاکستان کے حالات کا تو علم ہی ہے، یہاں دہشت گردی سے لوگ خوفزدہ ہیں اور تو پھر بھی لوٹ آیا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگا جمال خان، پاکستان کا مشکل وقت گزر چکا ہے، اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، تعبیر کا سورج ہمارے صحنوں کو روشن کرنے والا ہے، اب ہر آنگن میں اجالا ہوگا، اب بات سالوں کی نہیں صرف مہینوں کی ہے۔ آرتھر شوپنہار کہتا ہے سچ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے سچ کا تیسرا مرحلہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا بولے یہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ کہنے لگا جمال خدا پرست اور بت پرست کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے 2 قومی نظریے کو یوں بیان کیا ہے، اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ میں نے کہا بولے تم نے سارا یورپ دیکھا ہے، بتاؤ اسلام کا عروج کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگا دین کبھی مناظروں سے نہیں پھیلا، مناظرے شکست دیتے ہیں اور شکست کھانے والا کبھی آپ کو دل سے قبول نہیں کرے گا۔ دین ہمیشہ خدمت سے پھیلا ہے، بس خدمت میں لگے رہو۔ سنو جمال خان، زندگی راضی بالرضا ہونے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے اس کی سب سے پیاری چیز مانگتا ہے، اور پھر راضی بالرضا ہونے والے سے وہ اس کی پیاری چیز بھی نہیں لیتا اور پھر اس پر راضی ہو کر مینڈا بیچ دیتا ہے۔ سنو، جو میں سمجھتا ہوں کہ رب کی انسان سے ایک ہی طلب ہے کہ وہ ویسا ہی لوٹ کر آئے جیسا کہ اس نے اسے دنیا میں بھیجا تھا، معصوم بچے کی طرح جس کے دل میں نہ لالچ ہوتا ہے، نہ بغض، کینہ، نہ اس میں حسد ہے اور نہ کسی سے دشمنی، نہ وہ جھوٹا ہوتا ہے اور نرم دل ہوتا ہے، ذرا سی بات پر رونے لگتا ہے اور معمولی سی چیز ملنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ ماں جتنا بھی مارے دوڑ کر ماں کی طرف ہی آتا ہے، اسی سے لپٹ جاتا ہے، جتنا بھی کھیل کود لے واپس ماں کی گود میں ہی آتا ہے۔ رب کو مکار، چالاک، عیار، دنیا دار اور قارون اچھے نہیں لگتے، اسے اسماعیل اچھے لگتے ہیں جو خدا اور باپ کی رضا کے سامنے سر نگو رہتے ہیں۔ رب کو بولے بالے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ میں جب گھر کی طرف لوٹنے لگا تو وہ بولا میری ایک بات مانو گے؟ جی۔ میرے سارے دانت گر چکے ہیں، میں رب کے پاس ایسے جانا چاہتا ہوں جیسا اس نے مجھے بھیجا تھا۔ معصوم بولا بالا بچہ، جب تم مجھے قبر میں اتارو تو میرا کفن نکال لینا، میں دنیا سے کوئی چیز ایسی نہیں لے کر جانا چاہتا جو میں وہاں سے لے کر نہیں آیا۔ میں گھر واپسی میں چلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ کفن تو ایک تحفہ ہوتا ہے جو اس کے پیارے اسے دیتے ہیں۔ بولا تو بولا ہی رہا، اگر میں نے تیری بات مانی تو لوگ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اجالا تاریکی میں گم ہو جائے تو مل سکتا ہے، مگر تاریکی میں ضم ہو جائے تو شناخت نہیں کر سکتے۔ میں اسے کیا بتاتا؟ بولے ہم اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں جہاں ہر شخص نے اپنا مکان وہی رکھا ہے مگر پتہ تبدیل کر لیا ہے۔
اس لیے کسی بولے کو کوئی دانا نہیں مل سکتا۔ کتنا المیہ ہے، اب پورے ملک میں سب دانشور رہتے ہیں، اب کسی محلے، کسی شہر اور کسی گاؤں میں کوئی بولا نہیں رہتا۔